बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। यहूदियों और ईसाइयों ने रमज़ानुल मुबारक में एक इस्लामी मुल्क ईरान पर हमला कर दिया है और खुदा की कसम कुरान शरीफ और हदीसों के ज़रिए हम आपको बताने वाले हैं कि ये जंग ईरान जीत जाएगा। ज़रा पहले देखिए, ये जो जंग है ये दरअसल बदर 2 है। आज से 1400 साल पहले 17 रमज़ानुल मुबारक को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जंग लड़ी, जिसमें मुसलमानों की तादाद इंतहाई कलील थी, असला न होने के बराबर था, और फिर भी वो जंग उन्होंने जीती अपने से कई बड़े दुश्मन के मुकाबले में। तो आज उसी जंग बदर से 600 किलोमीटर दूर है इज़राइल। तारीख देखिए, 600 किलोमीटर दूर है मकाम बदर से, आप अगर हिसाब लगाएं। और जो ईरान है वो वाक़या है जी 1400 किलोमीटर दूर। इतना को बड़ा मार्जिन नहीं है सरजमीनों का। वो 17 रमज़ानुल मुबारक था, ये 10 रमज़ानुल मुबारक है। अशरा पहला ख़त्म हो रहा है और मुसलमानों पर ये जो हमला किया गया है इंतहाई जुल्म है। और ये कुरान के ज़रिए से भी साबित है कि क़यामत के नज़दीक मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, एक जंग होगी और बड़ी खौफनाक जंग होगी, और उससे पहले क़यामत नहीं आएगी। तो अब अमेरिका को किस चीज़ पर नाज है? तो ये ज़रा सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस टाइम अमेरिका, मैं कुरान की आयत भी आपसे बयान करने वाला हूँ, लेकिन ज़रा पहले एक मंजर कशी हो जाए। इस टाइम जो अमेरिका खड़ा है वो कुरान की बिल्कुल उस आयत के मुताबिक खड़ा है जिसमें सूरतुल हशर आयत नंबर 14 के मुताबिक कितना दूर है ज़रा सुनिए। वो जी इस टाइम खलीज फारस 200 किलोमीटर दूर उसके जहाज़ खड़े हैं, बहरा अरब 700 किलोमीटर दूर खड़ा है, और अबनाए हम्स 80 किलोमीटर के फासले पर ये दूर खड़ा है। और ये जो जंगी जहाज़ हैं ये 4 मुल्कों में उसके अड्डे हैं। इसमें बहरीन है, कतर, कुवैत और यूएई। ज़रा यूएई को आपने अंडरलाइन करना है। कल हमने कहा था कि ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब अरब का एक मुल्क या कबीला, हम इसकी तशरीह करते हैं, वो दोबारा बुत परस्ती पर ना फिर जाए। तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लामी मुल्कों में वाहिद यूएई है जहाँ पर हस्ब ज़ाब्ता इंडिया से मूर्तियाँ मंगाकर वहाँ पर इफ्तिताह हुआ है और मंदिर बनाए गए हैं, जिसकी फुटेज आप गूगल पे चेक कर सकते हैं या आपको पता भी होगा। तो ये वो बदबख्त मुल्क है जो हमेशा मुसलमानों के खून का प्यासा रहता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं, इन गलीज़ तरीन लोगों को भी इसी जगह पर सरमायाकारी है। इन्होंने अपने पैसे मुसलमानों से लूट कर उधर इन्वेस्ट किए हैं, और वो पैसा अब मुसलमानों के अगेंस्ट, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, जो हम आगे आपको बताते हैं। तो 8 करोड़ आबादी का ये मुल्क है, इतने दूर से वो मिज़ाइल मार रहा है, तो ये कभी भी नहीं जीत सकता ये इन शिया मुसलमानों से। ये वो लोग हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, मुसलमान हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, मेरे नबी पर यकीन रखते हैं, कलमा गो हैं, और अल्लाह ताला इनकी मदद ज़रूर करेगा। नस्र मिनल्लाहि वल फतहिल करीब। लेकिन हम क्यों इतने वसूख से और कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये ईरान का बाल भी पीका नहीं कर सकते? तो ज़रा सुनिए, कुरान पाक में सूरतुल अनफाल है, उसकी आयत नंबर 62 है। जो लोग जो टाउट किस्म के, ये जो थिगड़ी नुमा जो मुबस्सिर हैं, ये कह रहे हैं कि अमेरिका के पास ये जहाज़ है, इब्राहिम लिंकन है, फ़िलाँ हो गया, उसके पास ये मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, वो उसको भस्म कर देगा। उन लोगों ने कुरान का मुतालिया नहीं किया। जिन लोगों ने कुरान को पढ़ा है उनके घरों में कुरान पे फ्लैग लगाए गए हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ की पहले ही, आज से 1400 साल पहले गारंटी दी थी। और ये जो आयत पढ़िए, फिर हम आपको बताते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को बता दो, मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो, यानी कि आपने डरना नहीं है, आपने उनके मुकाबले में खड़ा होना है। पहली कंडीशन
اللہ تعالیٰ نے فتح کی رکھی ہے۔ اے نبی، مسلمانوں کو کہو کہ وہ جہاد کے لیے اپنا جذبہ بلند رکھیں، اور اگر تم میں سے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو جو میرا رب کہہ رہا ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ نا جی نا۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے۔ کتنے؟ اونلی 20% صبر کرنے والے۔ صبر کون سے؟ کہ اس کے بمباری ہوگی، ان کے جو دشمن ہیں وہ ان کے سامنے حملہ آور ہوں گے، آپ کو پیاس برداشت کرنی ہوگی، آپ کو گرمیوں میں اپنے ایئر کنڈیشن چھوڑنے پڑیں گے، آپ کو جو خوراک ہے وہ جو مرغے اور جو بکرے گوشت وغیرہ کھاتے ہو، جوسز پیتے ہو، اس کا آپ نے قربانی دینی ہے۔ اور اسی لیے تو رمضان ہے، اور رمضان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ چیزیں آپ چھوڑو گے، صبر کرو گے، تو اونلی 20 آدمی جو دوسرے دشمن ہیں اس کے 200 پر غالب رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم میں سے 20 کے بعد 100 ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ اکبر! میرا قرآن حق، میرا رب حق۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی موجودگی میں یہ جو ٹکے کے لوگ ہیں، یہ جو اپنی طرف سے تجزیہ کار اور مبصر بن کے مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہونا، رب نے آپ سے ایک چیز مانگی ہے، صبر کرنا ہے اور جہاد کے لیے نکلنا ہے، باقی میرا رب فتح دے گا۔ اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 800 کلومیٹر کی دوری پر کیوں کھڑا ہے؟ ارے پاکستانیوں، مسلمانوں، سنو، انہوں نے قرآن پڑھ کے اس کے مطابق کھڑے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورۃ الحشر، اس کی آیت نمبر ہے 14۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا نقشہ مسلمانوں کو کھینچ کر بتا دیا گیا ہے کہ مومنو، ڈرنا نہ، یہ لوگ تم میں سے اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں جنگ نہیں کریں گے۔ چلو جاؤ، کہتے ہیں نا ہم ایران پر، پاکستان پر فتح حاصل کر لیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ اللہ کا قرآن آپ کو گارنٹی دے رہا ہے، اللہ کا قرآن آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ کھلے جنگ میں آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو ہے کوئی قرآن کو پڑھنے والا؟ ہے کوئی میرے نبی کی آواز کو سننے والا؟ جب اتنی بڑی آیت آ گئی کہ وہ کھلے میدان میں آپ سے جنگ کر ہی نہیں سکتے، تو تہران پر قبضہ کیسے ہوگا؟ اسلام آباد پر کیسے قبضہ ہوگا اگر خود آپ بدبخت نہ ہو تو؟ آگے چلیے، مگر یہ کیسے کریں گے؟ مضبوط قلعہ بند بستیوں میں اور دروازوں کے پیچھے چھپ کر۔ ہاں، یاد ہے نا، اسی یہودیوں کا ایک قلعہ تھا جس کو خیبر کہتے ہیں، تو میرا نبی باہر آ کے بیٹھ گیا مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ۔ تو صبح میرے نبی نے کہا، صبح اس کو میں پرچم دوں گا جو رب اسے پسند اسے کرتا ہے۔ تو پھر وہ کس کو جھنڈا ملا؟ میرے مولا علی کو۔ آئے میرا مولا! میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر صرف اور صرف در محمد کو پکڑ لو، اہل بیت کو پکڑ لو، امام حسین کو پکڑ لو، خدا کی قسم تمہیں کسی نہ واعظ کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب دیگر کی ضرورت ہے۔ یہ جو انہوں نے پڑھائی جا رہی آپ کے لیے یونیورسٹیاں ہیں۔ یہ میرے مولا امام، یہ وہ گھرانہ ہے جناب حضرت فاطمہ الزہرا کا، جس نے میرے نبی، ہائے انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ وہ ہستی اور گھرانہ ہے جس کے ماننے والے کبھی شکست نہیں کھا سکتے۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ وہ حالات ہیں جس کی روشنی میں کیسے یار ہیں یہ جو یہودی اور یہ عیسائی ہیں، یہ مل کر اس پر حملہ کر کے اس کو شکست دے دیں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لکھ لو۔ لیکن کل پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی، ذرا دیکھیے۔ اوے اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ 48 گھنٹے پہلے 2 مسلمان دیش جو ایران سے ہیں ان کو آپس میں لڑوایا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو دونوں لڑتے ادھر ہی مر جائیں، دیگر کوئی افغانی جہادی، اب سورت انفال ہے نا، اس کی روشنی میں کوئی جہادی ایران کی مدد کے لیے افغانستان سے نہ جائے، اور کوئی جہادی
کوئی عوامی سپورٹ رکھنے والا ملک شہری وہ ایران کی طرف پاکستان سے نہ جائے۔ تو اب آپ نے سمجھا، کل ہم نے کہا تھا کہ یہ یہودی ہیں، یہ اسرائیلی ہیں، یہ بڑی گہری پلاننگ کرتے ہیں اور ہم ان کی پلاننگ میں کھو جاتے ہیں۔ اب دونوں مسلمان، ہندوستان والے اور پاکستان والے، یہ دونوں مدد کر سکتے تھے، انہوں نے ان دونوں کو ٹھیک جنگ سے 48 گھنٹے پہلے آپس میں انگیج کر دکھایا۔ تو کل ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں دی گئیں، وہ جو مرضی ہے آپ ہمیں گالیاں دیں، ہمیں نہیں اس سے کوئی فرق پڑتا، لیکن اگر آپ استعمال ہوں گے تو حضور ہم نے تو بولنا ہے۔ کل ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ ہماری اس سوچ کے مطابق پاکستان اور افغانستان دونوں ٹریپ ہوئے ہیں یہودیوں کی چال میں۔ کوئی نہ اب لڑتے رہو، اور اس کے اوپر اب یہ ایران والے معاملے پہ رہتے ہیں، لیکن کل جو پنجاب حکومت نے اور پاکستان کی وزارت اطلاعات نے چاند چڑھایا نا، یہ تو بالکل لگتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ذرا پہلے دیکھیے اب اصل امتحان کس کا ہے، اس ایران کا۔ یہ بہت ہی لمبی جنگ ہونی ہے انشاءاللہ العظیم، اور یہ جنگ پہلی بات ہے لڑ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی 3 ایسے بڑے کھلاڑی ہوں گے، 3 بڑے کھلاڑی جو اگر ہمت کر کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو ایران کی فتح ہی فتح ہے۔ سب سے پہلا حزب اللہ۔ اب آپ دیکھیے حزب اللہ کو کون مار رہا تھا؟ وہ اسرائیل پہلے سے کہ کسی طرح سے یہ حسن نصر اللہ کی جماعت ہے، لبنان والے ہیں، یہ اہل تشیع ہیں، کہ ان کو مارو کہ یہ حملہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں، اور ایک ایک کر کے مارتا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے حوثی، یہ یمن میں ہے، اس کو کس سے مروایا؟ سعودی عرب سے۔ اوے مسلمانوں، اور کیوں نہیں بخاری پڑھتے ہو؟ کیوں مسلم شریف نہیں پڑھتے؟ اور کیوں اپنے قرآن کو نہیں پڑھتے؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے موسنوں کو مارتے ہو معمولی باتوں کے لیے۔ یہ حوثی کون ہے؟ یہ یمن میں رہنے والے ہیں، اور یمن کے بارے میں بڑی حدیثیں ہیں، کسی آئندہ پروگرام میں بڑی ڈیٹیل آپ سے بتائیں گے۔ اب یہ جو حوثی قبائل ہیں یہ بھی بڑے سخت جان ہیں، اور تا قیامت تک یہاں سے لشکر نکلنے ہیں حدیثوں کی روشنی میں۔ اب یہ کیا ایران کا ساتھ دیں گے؟ ایران نے ان کا ضرور ساتھ دیا۔ اب تیسرا گروہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی امداد ہے ایران کے لیے۔ عراق میں موجود جو شیعہ گروہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر تو وہ خاموش رہتے ہیں تو ان کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہے اور بالکل فارغ ہیں، لیکن اگر وہ ایران کے حق میں اس کی فزیکل مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جنگ اور یہ جو فوجی ہیں امریکی اور اسرائیلی یہ نیچے نہیں اتریں گے، بالکل جہازوں سے نیچے نہیں اتریں گے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ 8 کروڑ مسلمانوں کو، اگر 8 کروڑ میں سے کوئی غدار پیدا نہ ہو؟ پچھلے دنوں انہوں نے کوشش کی تھی نا رجیم چینج کی، تو یہ دیکھیے تو ایران کا کچھ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف انہوں نے اس کو رکھنا ہے۔ تو یہ وہ حالات واقعات ہیں جس کی روشنی میں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اور اب آپ اس جنگ کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پر کل داد دینی چاہیے کہ پورے ملک میں جو جنگ کا سماں بنایا گیا تھا وہ جنگ کا سماں نہیں بنا۔ جو پڑھے لکھے اغوانی ہیں ان لوگوں نے اپنی حکومت کو غلط کہا۔ بالکل آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، ان لوگوں کی ضرور تعریف کریں جو ملک پاکستان کے حق میں بول رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد حملوں کو روکنا چاہیے۔ اور پاکستان بھی یہ جو کل انہوں نے عطا تارڑ کی موجودگی میں اچھا جی کی ویڈیو بنائی ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مزید ڈیوائڈ، اس میں جو سیکٹیرین ہیں، سیکٹیرین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقائی ہیں پشتو وغیرہ بولنے والے، حالانکہ یہ کم عقل لوگ ہیں، ان کا کیا ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے؟ ان کو ویسے ہی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہی بادشاہ ہے۔ اس کی کل حالتیں دیکھیں، حالت جنگ میں، اور وہ جو ہے جینز پینٹ پا کے تھے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ لعنت ہے ان لوگوں پہ اس موقع پر جہاں ملک کی سالمیت خطرے میں ہو تو وہ پروگرام ریکارڈنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ جو خودکش بمبار ہیں یہ واقعی خارجی ہیں۔ حکومت پاکستان کا یہ موقف بالکل قرآن، سنہ اور حضرت علی کی تعلیمات کی روشنی میں بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو داڑیاں رکھ کر خودکش بمبار تیار کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے پہلے اپنی تم حالت تو دیکھو۔ خواجہ آصف کیا کہتا ہے؟ خواجہ آصف کہتا ہے کل حقانی، جو حقانی صاحب تھے انہوں نے مسجد میں ایک خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان سے بدلہ لینے کی بات کی۔ یہ ویڈیو آئی ہے، یہ ہوتی ہے الارمنگ سچویشن۔ تو اس کے جواب میں خواجہ آصف نے ان کو ایک جواب دیا ہے، تو ان کو اپنے احسانات جہاں پر گنوائے ہیں انہوں نے اپنا جو ڈیفالٹ ہے، اپنا جو نقص ہے وہ بھی مانا ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ پاکستان کا فوجی جنرل۔ ایک بات طے ہو گئی پاکستانیوں، سنا کرو، اپنے بچوں کو بھی بتایا کرو، جو قومیں اپنی غلطیوں پر بزد رہتی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ برباد ہو جائیں گی، اس کے لیے کوئی سروائیول نہیں، اور جو توبہ کر لیتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو برباد کیا، پاکستان کی فوج کو برباد کیا، وہ پاکستان کا غدار نمبر 1 تھا۔ یہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر نے کل کہا ہے اپنے ایکسپرٹ ٹویٹ میں۔ تو پھر کیوں نہ اپنی غلطیوں کے ازالہ کرتے ہوئے اس ضیاء الحق کی قبر کا ٹرائل کیا جائے؟ لیکن نہیں، یہاں پر یحییٰ خان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا یحییٰ خان کو کچھ کہ اس بدبخت نے محض اپنے شراب جنرل رانی کے لیے، اپنے زنا اور شراب کے لیے اس نے اس ملک کو اپنے اقتدار کے لیے اپنے چاند جیسے بھائی بنگالیوں کو علیحدہ کر دیا، اور آج وہ اپنا بنگلہ دیش ملک بنا کے بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر پاکستان متحد ہوتا، بنگلہ دیش تک پاکستان کی حکومت ہوتی، کیا امریکہ کی اس خطے میں آنے کی ضرورت تھی؟ آپ خود دنیا کے امریکہ ہوتے، ہے نا جی؟ آپ خود چیمپئن ہوتے۔ آج انڈیا کے 10 ٹکڑے ہو چکے ہونے تھے۔ کیسے 7 ریاستیں ہیں نا جن کی طرف اشارہ کیا تھا ڈاکٹر یونس نے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو میرٹ پہ آتے ہیں، وہ ان ملکوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں کہ ہم ان کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ لیکن ہائے وہ ہمارے بدبخت فوجی جرنیل، ہے کوئی جنرل یحییٰ اور جنرل ضیاء الحق کی قبر سے پوچھنے والا؟ لیکن دیکھیے اسی پاکستان میں ان کے عرس منائے گئے، یہ نواز شریف ہے اسی کی باقیات ہے۔ آج کہیں نا نواز شریف اٹھ کر کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں ضیاء الحق کا جو غلط جانشین تھا۔ یہ 17 اگست کو آپ ابھی گوگل پہ جائیں، آپ کو پتہ لگے ضیاء الحق کی برسی کون مناتا تھا۔ یہاں پر چڑھاوے چڑھتے تھے، تقاریر ہوتی تھی 17 اگست کو۔ یہ جو اعجاز الحق ہے یہ اسی نواز شریف کی کابینہ میں برتی ہوتا تھا۔ برتی اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو پیراشوٹ کے ذریعے سے بٹھایا جاتا تھا، یہ جنرل کا بیٹا بیٹھے گا کیوں جی؟ لیکن آپ سوچیں تو صحیح نا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ پاکستانی قوم متحد ہے الحمدللہ۔ کل ہم نے آپ کو کہا تھا، اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہماری کوئی رائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچی ثابت ہو جائے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک سازش ہے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور فوج کے لوگ آپس میں لڑ پڑیں، لیکن قربان جاؤں پاکستان کے ان بچوں پر جو عمران خان کی حمایت بھی کرتے ہیں، پاکستان کا پرچم بھی اٹھاتے ہیں، اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ بھی دکھاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حق پہ رہنے والے اور حق کا علم بلند کرنے والے۔ کسی ایک شخص نے غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی، غلط پوسٹ نہیں دی، بلکہ سمجھایا ہے، اور یہ سمجھانا بھی قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے، اے ایمان والو، اے میرا نبی، ایمان والوں کو بتا دو اگر مسلمانوں کے کسی 2 گروہوں میں جنگ چھڑ جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اور اگر صلح کے باوجود بھی جو ظالم ہے وہ باز نہیں آ رہا تو پھر اس کو مارو۔ یہ قرآن نے کلیہ دیا ہے نا، تو اس کلیے کی روشنی میں کل پاکستانیوں نے بہت ہی پازیٹیو دیا ہے۔ ہماری جو پولیس ہے انتہا کی دلیر ہے، ہماری جو فوجی جوان ہیں۔ ہم نے کہا تھا یہ کابل 2 مہینے کی مار ہے۔ آج پاکستان کے ایک سابق بریگیڈیئر نے مجھے فون کیا کہ آپ نے کہا 2 مہینے میں کابل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے کہا اگر پاکستان صحیح حکمت عملی سے اپنائے تو بغیر فوج
داخل کیا افغانستان میں، اس رجیم کو جڑ سے اکھیڑ پھینکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے ہاتھ سے نکلے ہوئے یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو کس نے اقتدار دینا تھا اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج ان کے پیچھے بیک اپ پہ نہ ہوتے۔ ہائے اللہ، یہی تو چیز ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے اقتدار دیا تھا، یہ طالبان جن کے لیے ہم نے خودکش حملے برداشت کی، جن کی وجہ سے ہمارا منہ جو ہے وہ آگ سے جل گیا، ہمارے بچے جل گئے، وہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو کمینے واقعہ ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا یہ اس گریٹر اسلام کے لیے کام کرتے، لیکن یہ چل پڑے ہندوؤں کی طرف، یہودیوں کی طرف۔ بالکل طالبان کا موقف بالکل غلط ہے، ان کو چاہیے کہ وہ رجوع کریں۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ قلعہ اس وقت سلامت رہے گا جب یہاں پر ایماندار لیڈرشپ پیدا ہوگی۔ پاکستان کی فوج کو چاہیے اب بھی وقت ہے پی ٹی آئی اور عمران خان سے انصاف کر لیں، اور اللہ کی قسم یہی سب سے بڑا خطرہ ہے ہمارا بلوچستان کا۔ آپ صرف عمران خان کو 15 دن کے لیے کوئٹہ میں بٹھا دیں، اگر بلوچ جو بچے بچیاں ہیں ان کے گرد ایسے نہ اکٹھے ہو جائیں جیسے باپ کے گرد بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں سرعام سزا دے دینا۔ ارے جو آدمی انڈیا جیسے دیش کی عوام کو کھینچ سکتا ہے یار، وہ بلوچ بچوں کو پہاڑوں سے نیچے کیسے نہیں اتار سکتا؟ نہیں جائیں گے بلوچ کے بچے، صرف ایک سینٹرل پوائنٹ چاہیے، ایک ایسا آدمی چاہیے جس کے گرد لوگ اکٹھے ہو سکیں، اور اس عمران خان نے اسی بلوچستان سے اپنا حزب اختلاف بنا دیا، اور پوری کی پوری اپنی جو پارٹی ہے اس کو اس نے سائڈ پہ کر دیا۔ کیا اب بھی کہتے ہو عمران خان اس ملک کا غدار ہے؟ اور اے بابو، وفاداری کیا ہوتی ہے کچھ ہمیں بھی بتا دو۔ عمران خان جو غدار ہے تو کچھ تو آپ بھی ہمیں بتا دو جس پہ ہم شہباز شریف کے مقابلے میں عمران خان کو کھڑا نہ کریں؟ کیا نواز شریف جیسے گھنگلو کے مقابلے میں ہم عمران خان کو چھوڑ دیں؟ کیا زرداری کے مقابلے میں ہم عمران خان کو بھلا بیٹھیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ساتھ دیتا ہے، بے انصافوں کو نہیں۔ یہی اصول ہے میرے مولا امام حسین کا، وہ اپنے خون سے لکھ کر وصیت کر گیا کہ اے مسلمانوں، حق کا راستہ نہ چھوڑنا، اور جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دینا۔ افسوس پاکستانیوں نے میرے مولا حسین کی اس بات کو بھی بھلا دیا۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام ہے، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ امریکہ انشاءاللہ العظیم مٹ کے یہاں سے جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔